नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल फाउंडेशन के तहत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ुरान हकीम का जो निसाब हमने तलबा व तालिबात के लिए तैयार किया, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि न सिर्फ़ ये कि कराची बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में और कई मारूफ़ स्कूल्स की जो चेन्स हैं उनमें इसकी तदरीस का अमल जारी है। रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से सन 2010 में ये सिलसिला शुरू हुआ और अब अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों की तादाद स्कूलों की और हज़ारों की तादाद तलबा व तालिबात की है जो अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरान हकीम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इब्तिदा में आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फ़रमान रखा है जो बुखारी शरीफ में रिवायत आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि जिन असातिज़ा से इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उन्हें रब्बुल आलमीन ने चुन लिया है कुरान हकीम की तदरीस के लिए। अव्वल तो मुअल्लिम का मुकाम ख़ुद एक ऐसा मुकाम है जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मुअल्लिम और उस्ताद वो हो जो कुरान हकीम को सिखाने के अमल में शरीक हो, तो ये नूरुन अला नूर वाली बात है। जितने असातिज़ा हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं वो लायक मुबारकबाद हैं, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए कुरान हकीम की इस तदरीस का अमल आसान भी फरमा दे, और जितना कुछ वो तलबा व तालिबात को पढ़ा रहे हैं अल्लाह ताला ये सब पढ़ाना इन असातिज़ा कराम के हक़ में और दीन फाउंडेशन की जो भी इंतज़ामी और साथी इस काम में लगे हुए हैं उन सब के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को सदक़ा जारिया बना दे। हमने कोशिश की है कि इस निसाब की तदरीस के हवाले से बेहतर जो भी मुआवनत हो सके वो असातिज़ा को और स्कूल्स को हम फ़राहम कर सकें। चुनांचे इस नशिस्त में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुतालिक़ कुरान हकीम जो तलबा व तालिबात के लिए हमने तैयार किया है दीन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, इस निसाब को जो असातिज़ा कराम पढ़ा रहे हैं उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात रख दें और कुछ तदरीसी हिदायत हैं जो उनकी खिदमत में रख दी जाएँ। तो इस वक्त की नशिस्त का हासिल यही है कि चंद तदरीसी हिदायत हमारी गुजारिश है कि अगर असातिज़ा कराम अपने सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर तरीक़े पर इस निसाब की तदरीस का अमल आगे बढ़ सकेगा। मैं नंबर वाइज नुकात के एतबार से आपके सामने एक एक बात रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, सबक के दौरान अरबी मतन ज़रूर पढ़ाया जाए, मगर मश्क करवाना और कुरान हकीम को पढ़ने का तरीक़ा सिखाना हमारा मकसद नहीं है। यानी मुराद ये कि ये निसाब जो तैयार किया गया है ये तजवीद सिखाने के लिए नहीं है, ये कुरान हकीम नाज़रा पढ़ाने के लिए नहीं है, जो कि ज़रूरी है और उसकी अपनी एक अहमियत है। ताहम हमारे माशरे में आप गौर फरमाइए कि 50-60 साल के हो जाते हैं लोग, मगर कुरान तर्जुमे से कभी नहीं पढ़ा होता, कुरान का बुनियादी पैगाम उनके सामने नहीं आया होता। तजवीद है नाज़रा कुरान हकीम के लिए तो हज़ारों मसाजिद भी और मदारिस भी हैं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दी जा रही है, और जिन लोगों को हाजत होती है वो ख़ुद कहीं सीखने का एहतमाम भी कर लेते हैं। मगर इस निसाब में अरबी मतन कुरान हकीम का ज़रूर पढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। बच्चे दोहरा भी लें, असातिज़ा पढ़ा भी दें, लेकिन मश्क कराई जाए, तजवीद दुरुस्त कराई जाए, ये इस निसाब में पेश नज़र नहीं, उसे अलहदा से करना चाहिए या कोई और उसके लिए एहतमाम होना चाहिए। दूसरी बात, इस मरहले पर बच्चों को तजवीज़ सिखाना मकसूद नहीं है। अब ये बात अलहदा से हम क्यों ज़िक्र कर रहे हैं? इससे कि हम जब माशरे में अहले इल्म की मजालिस में जाते हैं और कुरान हकीम पर गुफ्तगू होती है तो कुरान हकीम को दुरुस्त पढ़ने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, और यकीनन दिया जाना चाहिए। अल्फाज बदल जाएँ, हुरूफ की अदायगी में तब्दीली वाक़ हो जाए तो मानी कुछ से कुछ हो जाते, बदल जाते हैं, लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये निसाब कुरान फ़हमी के लिए हमने मुरतब किया। कहीं ऐसा ना हो कि इस क्लास में तजवीद पढ़ाना शुरू कर दिया जाए और तजवीद के क़वाइद पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो तजवीद तो दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जिस मकसद के लिए इस निसाब को हमने मुरतब किया है कुरान फ़हमी के लिए, कुरान का बुनियादी पैगाम बच्चों के सामने आ जाए, तलबा व तालिबात के सामने आ जाए, वो मकसद फिर हासिल नहीं हो सकेगा। तो दोबारा हमने ज़ोर देकर ये बात कही है कि तजवीद इस निसाब का मकसद नहीं है, या नाज़रा कुरान पढ़ा देना वो इस निसाब का मकसद नहीं है, उसके लिए अलहदा से एहतमाम कर लेना चाहिए।
تیسری بات، اس نصاب کو رٹانا مقصود نہیں بلکہ ذہن نشین کرانا مقصود ہے۔ کیا مطلب؟ عام طور پر ہمارے اسلامیات معذرت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ پڑھا دی جاتی ہے، جلد بازی میں پڑھا دی جاتی ہے، بلکہ اسلامیات ہی کیا اور کورسز میں رٹا بھی لگوا دیا جاتا ہے مارکس حاصل کرنے کے لیے، نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رٹا لگانے کی بات نہ ہو، بات دل و دماغ میں بٹھانے کی ہو۔ اللہ کے کلام کی عظمت بھی ہمارے طلبہ و طالبات میں پیدا ہو، اور اللہ کے کلام کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا کلام ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے۔ چنانچہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس نصاب کا آغاز تیسری جماعت سے کیا جائے۔ تو ابتدائی 1-2 سالوں میں تو کوشش کی جائے کہ ایک استاد وہ انٹریکشن کے ذریعے سے، دو طرفہ گفتگو کے ذریعے سے بار بار دہرا کر باتوں کو ذہن میں بٹھائے۔ پہلے 1-2 سالوں میں لکھنے پر زور دینے کے بجائے سمجھانے پر اور بچوں سے کہلوا کر، دہرا کر، یہ یقین حاصل کرنے پر کہ انہیں سمجھ آ رہی بات زیادہ زور دیا جائے گا، تو یہ بچوں کی بنیاد جو ہے انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ اور آج جب بنیاد مضبوط ہوگی تو تب آئندہ کے حصوں میں انشاءاللہ تعالی اور آئندہ کے سالوں میں طویل مکی صورتیں بچے پڑھیں گے، بعد میں مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے، تو ان کا ذہن فہم قرآن کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہوگا اور ان کی بنیاد مضبوط ہو چکی ہوگی۔ چوتھی بات، عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے اور ترجمے پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے تاکہ بچوں کو اس سے زیادہ آگاہی حاصل ہو اور وہ اس کو سمجھ سکیں۔ یعنی ایک تو ہے قرآن حکیم کا متن پڑھانا، ٹیچر نے پڑھایا، بچوں نے دہرایا، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اب کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فہم قرآن کی طرف توجہ بڑھے تو ترجمہ بھی پڑھایا جائے۔ ابتدائی کلاسز میں ٹیچر کو زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، تو پڑھایا جائے، بچے اس کو دہرائیں، بلکہ متن اگر 1 مرتبہ پڑھایا گیا تو ترجمہ 2 یا 3 مرتبہ پڑھایا جائے۔ اس دہرانے کے نتیجے میں ذہن میں یہ بات بیٹھنا انشاءاللہ تعالی زیادہ آسان ہوگا، اور جتنا یہ بات ذہن میں بیٹھے گی یعنی ترجمہ، اتنا قرآن فہمی بچوں کے لیے آسان ہوگی انشاءاللہ۔ 5ویں بات، عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو، اور اگر اساتذہ کی اس لحاظ سے کوئی کمزوری ہے تو ایسے طلبہ و طالبات سے تلاوت کرائی جائے جن کی تجوید درست ہو۔ یعنی میں اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ایک بہت بڑا شرف ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، مگر اگر ہماری تلاوت میں غلطی ہو تو معنی بدل جائیں گے، اور اگر ہم اساتذہ کی تلاوت ہی درست نہ ہو تو بچوں پر کیسا اثر پڑے گا۔ تو پہلے تو ہمیں اپنی تلاوت اور تجوید کے معاملے کو درست کرنا چاہیے اگر اس میں کوئی کمی اور کمزوری ہے، اور الحمدللہ ہماری تلاوت بہتر ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی۔ اور اگر جب تک کمی ہے یا کچھ کمزوری ہے اور ہماری کلاس میں، ہمارے اسکول میں جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، جن بچیوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، اگر کسی کی تلاوت بہتر ہو تو اس سے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے، وہ پڑھ لے تو باقی بچے بھی سن لیں گے، یوں کچھ متن قرآن کا وہ بھی پڑھا جا رہا ہوگا، اس کا بھی اجر ملے گا، اور کچھ درستگی کا بھی موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ 6ٹھی بات، رنگوں کے استعمال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنا رنگ عربی متن کا ہے اتنا ہی ترجمہ پڑھایا جائے تاکہ طلبہ کسی حد تک عربی سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں اور اس کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عربی گرامر یا الفاظ کے معنی سکھانا یا زبانی یاد کرانا اس نصاب کا مقصود نہیں۔ ہم نے 2 کلر استعمال کیے، جتنا ایک کلر میں متن ہے عربی کا، قرآن کا، اتنے ہی الفاظ کا ترجمہ اسی رنگ میں ہم نے دے دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بڑی آیات کو بریک کر کے پڑھنا بھی آسان ہو، اور بعض مرتبہ کچھ الفاظ اتنی مرتبہ دہرائے گئے ہیں قرآن حکیم میں وہ ویسے یاد ہو جائیں گے، لیکن کہیں عربی گرامر یا الفاظ کا رٹا لگانا اور الفاظ کے معنی یاد کرانے پر لگا دینا، کیونکہ وقت کم ہے نا تمام اسکولز کے پاس، اگر اس پر لگ گئے تو وہ فہم قرآن جو ہمارا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اوور دا پیریڈ بچے جب پورے قرآن سے گزریں گے تو بہت سے الفاظ قرآن نے خود دہرائے، وہ ان کو یاد ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، مگر ہمارے پیش نظر رہے کہ ترجمہ، اس کا فہم ہم بچوں کو دیں، وہ ذہن میں بیٹھے اور اس ترجمے کی جو تشریح ہے وہ ان کے سامنے آئے تاکہ قرآن کے تقاضے سمجھ کر وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ 7ویں بات،
تجوید کے مقابلے میں ترجمے اور مفہوم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ اصل مقصد بچوں کو قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بار بار ایک بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن حکیم بھی اگر ہم پڑھیں تو بہت سی باتوں کو قرآن نے بار بار دہرایا ہے۔ ہمارے اس نصاب کی تدریس میں اس غلطی کا امکان موجود ہے کہ کہیں تجوید ہی شروع نہ ہو جائے یا ترجمے کا رٹا لگانا ہی شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش ہو اور مفہوم پر توجہ ہو، تاکہ قرآن کا فہم ہمارے بچوں کو حاصل ہو۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا، ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ ہدایت جو ہے قرآن کی، وہ جو تقاضے ہیں قرآن حکیم کے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ذہن نشین ہوں تاکہ ان میں عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے۔ 8ویں بات، جہاں تک ممکن ہو سکے اساتذہ خود بھی باوضو ہوں اور طلبہ کو بھی اس کا پابند بنائیں، تاکہ پاکیزگی اور طہارت سے اس فریضے کو سر انجام دیا جائے اور روحانی برکات کا حصول بھی ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن حکیم کا ادب بھی تو ہے کہ باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ گو کہ ہمارے اس نصاب میں ترجمہ بھی ہے، تشریح بھی ہے، اور علماء فرماتے ہیں جب ترجمہ اور تشریح کے الفاظ قرآن کے متن کے الفاظ سے زیادہ ہوں کسی کتاب میں، تو اس پر وہ اطلاق قرآن کا تو نہیں ہوتا، مگر با ادب با نصیب والی بات ہے، تو ہمیں باوضو ہی رہنا چاہیے ہر آن۔ ویسے بھی اور خاص طور پر جب قرآن کے سیکھنے سکھانے کا عمل ہو تو اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اپنے طلبہ و طالبات کو بھی اس کا پابند کریں تو انشاءاللہ اس سے برکات بڑھ جائیں گے۔ آپ واقف ہیں، احادیث میں ذکر آتا ہے جب انسان باوضو ہوتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ باوضو نہیں ہوتا فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان 2 فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، رحمت والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 9، خواتین اساتذہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مخصوص ایام میں مکمل آیت کی تلاوت کرنے کے بجائے الفاظ کو توڑ توڑ کر ایک ایک کر کر پڑھیں، کیونکہ اس کی گنجائش علماء نے دی ہے۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو اس قرآن حکیم کی تدریس میں شامل عمل ہیں الحمدللہ، بہرحال خواتین کے ساتھ مخصوص ایام کے معاملات آیا کرتے ہیں، اور تدریس کا عمل تقاضا کرتا ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے، تو تلاوت مستقل ہو، متن مستقل پڑھا جائے، اس کی تو گنجائش قطعاً نہیں، مگر علیحدہ علیحدہ کر لیں، بالکل علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی گنجائش کا معاملہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کلاس میں طلبہ و طالبات ایسے ہیں کہ جو قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں اور اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، تو ایسے ایام میں اگر ایسے طلبہ و طالبات دستیاب ہوں تو جو خواتین اساتذہ ہیں وہ ان بچوں سے کہیں کہ ان ایام میں وہ بچے تلاوت کر لیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 10ویں بات، نکات برائے اساتذہ میں بعض مقامات پر آیات کی تشریح میں اضافی مواد صرف اساتذہ کی معلومات کے لیے دیا گیا ہے، لہذا وہ طلبہ کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ضروری تشریحات ہی انہیں سمجھائیں۔ ظاہری بات ہے کہ وقت کی قلت کا معاملہ تو ہر جگہ رہتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے اس نصاب کو مقررہ اوقات میں مکمل کرنا ہے، لیکن ہم نے کئی مرتبہ جو ٹیچرز کے نوٹس ہیں نکات برائے اساتذہ، ان میں اضافی تشریحات دی ہیں تاکہ اساتذہ کی بھی اپنی معلومات میں اضافہ ہو، کہیں وقت دستیاب ہو تو بچوں کو بھی زیادہ پڑھا دیا جائے۔ لیکن اگر وقت کم ہے اور نوٹس زیادہ محسوس ہو رہے تو یہ اساتذہ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کتنا حصہ اس میں سے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اتنا ضرور رہے ذہن میں کہ جتنا ضروری سمجھا جائے اتنی تشریح دی جائے بچوں کو۔ اگر بچے زیادہ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہیں، ایبزارب کرنے کے قابل نہیں، تو کم بیان کر لیا جائے، لیکن اگر بچوں کا ذہن بن جاتا ہے ماشاءاللہ، خاص طور پر دوسرے تیسرے سال میں جا کر، اور وہ زیادہ کی طلب و طلب رکھتے ہیں، تو ہم نے نوٹس اسی لیے بھی زیادہ دیے ہیں کہ اگر کہیں ایسی ڈیمانڈ ہو یا وقت موجود ہو تو زیادہ تشریح ٹیچر کے پاس موجود ہو اور وہ بچوں کو ڈیلیور بھی کر سکیں۔ 11ویں بات، رہنمائے اساتذہ میں دیے گئے نکات سادہ صفحات پر بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق درج کروائیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو تصاویر وغیرہ دی جا سکتی ہیں، مثلاً جیسے بعض اسکولوں نے جنت اور دوزخ کی تصاویر بنوائی ہیں۔ اب یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی، ظاہری بات ہے جنت کی تصویر بنانا تو ممکن نہیں،
اور جہنم کی تصویر استغفراللہ اللہ میں اسے محفوظ رکھے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس تدریس کے عمل میں بچوں سے بھی ٹیچرز نے کچھ سیکھا جو دین فاؤنڈیشن تک پہنچایا کہ اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بعض بچوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور دیگر واقعات پڑھے تو جنت اور جہنم کا ذکر آیا تو کچھ درختوں کو بنا لیا جانا، کچھ باغات کو بنا لیا جانا، یہ شوق ان میں پیدا ہوا، سینری جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آگ بنا لیا جانا، شیطان آگ سے بنا تو آگ سی بنا دی، جہنم میں انگارے ہوں گے، آگ ہوگی، اس طرح کچھ بچوں نے سینری کا معاملہ کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ خیال رہے گا کہ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ جنت ہی ہم نے بنا دی، معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ جنت میں جن باتوں کا ذکر ہے اس کا ایک اسکیچ سا بنا دیا، اس کی ایک سینری سی بنا دی، تو اس سے بچوں کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی کہ طلبہ و طالبات کے پاس جو کتاب ہوتی ہے اس میں سادہ صفحہ جو دیا گیا وہ کس لیے ہے؟ یہ اساتذہ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں، نکات دیے گئے ہیں، ان میں سے وہ کچھ بچوں کو پڑھائیں۔ ممکن ہے بورڈ پر لکھوا دیں، 1 2 3 نکات ہو سکتے ہیں، یا سمجھا کر پھر کچھ لکھا جائے بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر، اور بچے اپنی کاپی میں اس کو نقل کر لیں۔ لیکن یہ بھی ٹیچر کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کی رائٹنگ سپیڈ کتنی ہے، ہمارے طلبہ و طالبات کتنا ایبزارب کر سکتے ہیں، ایک 30 منٹ کا، 35 منٹ کا، 40 منٹ کا جو پیریڈ ہے اس میں کتنے پوائنٹس ان کو لکھوائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب خیال رکھ کر ٹیچر، اساتذہ جو نکات مناسب سمجھیں وہ بچوں کو لکھوائیں تاکہ وہ اپنے سادہ صفحات پر لکھ لیں ان کی ذہنی سطح کے مطابق اور ان کے ایبزارپشن لیول کے مطابق۔ مزید یہ کہ کچھ چارٹس وغیرہ بنوانا، کچھ سینریز بنوا لینا، کچھ چیزوں کی شکل بنوا لینا، یہ امکانات ہیں جس سے یہ سادہ صفحہ مزید استعمال ہوگا اور بچوں کی دلچسپی بھی انشاءاللہ تعالی بڑھ جائے گی۔ 12ویں بات، مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کے اسباق کی منصوبہ بندی عمومی انداز میں اس طرح کی گئی ہے کہ حصہ اول میں ایک کلاس میں عربی متن والا 1 صفحہ تجویز کیا گیا ہے اور ایک کلاس علم و عمل کی باتوں اور مشق کے لیے رکھی گئی ہے، لیکن اساتذہ اپنے اسکول کے نظام الاوقات اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق اسباب کی ترتیب اور مقدار میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ حصہ اول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو اساتذہ دوسرا اور تیسرا حصہ پڑھا رہے ماشاءاللہ وہ تو اب گزر چکے ہیں اور اس روٹین کا حصہ بن چکے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ٹیچرز پہلی مرتبہ پڑھا رہے ہیں خاص طور پر ان کی توجہ کے لیے کہ ہم نے لیسن پلاننگ کر کے دی ہے۔ ٹیچرز نوٹس کے اندر جو لیسن پلاننگ ہے ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ایک سبق ایک کلاس میں جو پڑھانا ہے اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ تو ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ جو بک ہے بچوں کے پاس ایک عربی متن والا صفحہ ایک کلاس میں ہو جائے، اور جب چند کلاسز کے بعد 2 3 4 رکوع یا پیجز مکمل ہو جائے پھر آتا ہے علم و عمل کی باتوں کا معاملہ اور مشق کا معاملہ، وہ ایک کلاس میں ایک پیریڈ میں کرا دیا جائے۔ یوں ہم نے ایک عمومی انداز سے لیسن پلاننگ کر کے اسکولز کو تجویز کی ہے، تاہم اسکول اپنے نظام الاوقات کے اعتبار سے، اساتذہ اپنے نظام الاوقات کے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے اس میں چاہیں تو رد و بدل یا تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن مقصود یہ ضرور ہو کہ ایک کتاب جو ہم نے دی ہے وہ 1 سال میں ہی، ایک اکیڈمک ایئر میں ہی مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی 6.5 7 سالوں میں جا کر یہ نصاب پورا ہو سکے گا۔ 13ویں بات، حصہ اول کے لیے کم سے کم 2 اور دیگر کے لیے ہفتے وار کم سے کم 3 کلاس رکھی جائیں تو بہت ہی آسانی سے نصاب مکمل ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر 45 منٹ کی ایک کلاس ہے کچھ اسکولز میں اور کیمرے سسٹم میں چلنے والے اسکولز میں معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو 45 منٹ کی 2 کلاسز ایک ہفتے میں کافی ہیں اس نصاب کے لیے، اور اگر کہیں 30-35 منٹ کی ایک کلاس ہے تو ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ہفتے میں 3 کلاسز اس نصاب کے لیے رکھی جائیں۔ تو سہولت کے ساتھ یعنی 45 منٹ کی 2 کلاسز ایک ہفتے میں یا 30-35 منٹ کی 3 کلاسز ایک ہفتے میں اگر مقرر کر دی جائیں تو انشاءاللہ اس نصاب کی تکمیل بآسانی ہو سکے گی۔ نمبر 14، بعض صورتوں اور قصوں میں ہو سکتا ہے کہ کم وقت درکار ہو، لہذا جہاں مناسب سمجھیں وہ وقت دوسری صورتوں میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، لہذا پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کر لیں۔ دیکھیے نا، پہلے حصے میں سورۃ الکوثر جیسی چھوٹی سورت بھی ہے اور آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق بڑے بڑے رکوع بھی ہیں، تو فرق تو ہو جائے گا۔ تو ہم نے لیسن پلاننگ ایک عمومی انداز میں کر کے دے دی۔ اب اگر اساتذہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سورت
یہ ایک مختصر سبق پر کم وقت لگا ہے تو ممکن ہے ایک طویل صورت ہو نسبتاً یا طویل اسباق ہوں ان پر زیادہ وقت لگا لیا جائے تو یہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر کے بھی نصاب انشاءاللہ دیے گئے وقت میں یا مقرر کیے گئے وقت میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ 15ویں بات، اساتذہ فقہی بحثوں اور اختلافی مسائل کے بیان سے خود بھی گریز کریں اور بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں تاکہ ان میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے بامقصد باتوں کی طرف توجہ ہو۔ یہ بہت ایک نازک مسئلہ ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہمیں علم ہے، مختلف مکاتب فکر ہیں مسلمانوں میں، ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں مسلمانوں میں، تو یہ بات تو طے ہے کہ اختلافی باتیں موجود ہیں، لیکن اختلافی باتیں بہت تھوڑی سی ہیں اور جن باتوں پر اتفاق ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے اس نصاب میں کوشش کی کہ اتفاقی باتوں کو ہی سامنے رکھا جائے۔ 6000 سے زیادہ آیتوں پر ہمارا اتفاق ہے، ہزاروں احادیث پر ہمارا اتفاق ہے، فرائض پر ہمارا اتفاق ہے، اخلاقیات پر ہمارا اتفاق ہے، اینڈ سو آن۔ ان کو ہی ہم نے فوکس کیا۔ اساتذہ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اسی کو فوکس کریں۔ کوئی بچہ ایک مکتب فکر کا ہوگا، کوئی بچہ دوسرے مکتب فکر کا ہو سکتا ہے۔ اسکول کسی ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کا نہیں ہوتا، ہر اسکول میں مختلف مکاتب فکر کے بچے آئیں گے، طلبہ و طالبات آئیں گے، تو صحیح بات کیا ہے، ہم اصولی اتفاقی بات ان کے سامنے رکھیں اور خود بھی بچیں فقہی مباحث میں اور مسلکی اختلافات کی بحثوں میں جانے سے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ان باتوں نے امت کو بہت تباہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 16ویں بات، اختلافی مسائل کے بیان سے کیسے گریز کیا جائے جبکہ طلبہ پوچھ رہے ہوں۔ یہ ایک سوال آتا ہے اساتذہ کی طرف سے، بہت آسان جواب ہے کہ دیکھیے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کے پابند ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ماں باپ کی نہیں مانتے اسٹوڈنٹس یا بچے، اپنی ٹیچر کی مان لیتے ہیں۔ ہم نے ذہن سازی یہ کرنی ہے، ہم ان کو اس بات پر لے کر آئے۔ دیکھیے اکثر سوال آتے ہیں نماز کے بارے میں، سر وہ ہاتھ اوپر باندھے کہ نیچے باندھے، یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، اس کو میں نے ایسے دیکھا، اس کو میں نے ایسے دیکھا، میں تو ایسے کرتا ہوں۔ سوال ہے نا، تو کیا ہم اس اختلافی بات کے مقابلے میں جن باتوں پر اتفاق ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ بیٹا دیکھو ظہر کی نماز کوئی بھی مسلمان پڑھے گا، کتنے فرض ادا کرے گا؟ 4۔ کوئی ہے جو کہے کہ میں 2 ادا کروں گا، یا 3 ادا کروں گا، یا 5 ادا کروں گا؟ نہیں۔ اچھا، جب بھی مسلمان یہ 4 فرض ظہر کے ادا کرے گا تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ تکبیر تحریم، اللہ اکبر سب کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے کیا کرے گا؟ قیام کرے گا، پھر وہ رکوع کرے گا، پھر وہ 2 سجدے کرے گا۔ تو بیٹا بتاؤ، کسی نے پہلے کہا کہ میں رکوع کروں گا پہلے اور پھر کروں گا میں قیام، پھر کروں گا میں 2 سجدے؟ کبھی کسی نے کہا؟ یوں ہم اتفاقی بات ان کے سامنے رکھیں اور پھر ان کو مزید کہیں۔ اگر ہاں ماشاءاللہ بچوں کا ذہن چل رہا ہے اور وہ اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بتائیں کہ بیٹا آپ اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب ہوں گے، ان سے بھی جا کے معلومات کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی معلومات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کیوں یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہاں بچوں کے سامنے کوئی اختلافی نوعیت کی باتیں ہم نے چھیڑ دیں اور اس پر ایک بچے کا اوپینین کچھ ہے، دوسرا دوسرے اسکول آف تھاٹ کا ہے، تو پھر ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو مذہبی انتہا پسندی کا معاملہ اور شدت پسندی کا معاملہ ہمارے معاشروں میں ہے وہ اسکولوں میں بھی نظر آئے گا، اور آپ واقف ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں روکنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اختلافی باتوں کے بجائے ان کو اتفاقی باتوں پر لے کر آئیں۔ ان سے کہیں بیٹا کس مکتب فکر نے کہا کہ جھوٹ بولو، کس مکتب فکر نے کہا کہ خیانت کرو، کس مکتب فکر نے کہا کہ ماں باپ کو تنگ کرو، کس مکتب فکر نے کہا کہ اپنے ٹیچرز کا دل دکھاؤ، کس مکتب فکر نے کہا کہ اپنے کلاس میٹ کو مارو، کس مکتب فکر نے کہا کہ اپنے بھائی کی چیز چھین لو۔ اتنی ساری باتیں، ان پر سب کا اتفاق ہے، کوئی مکتب فکر یہ نہیں کہتا۔ تو کیا ہمارے پاس اتفاقی باتیں، اگریڈ اپون باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم وہ باتیں چھیڑیں جس پر کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی اسٹریٹجی اگر ہماری رہے گی تو ہم اپنے بچوں کو ٹیکل کر سکیں گے۔ اصل میں وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو حوالے دیتا، لیکن ایک حوالہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ قرآن کہتا ہے اہل کتاب سے گفتگو کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کتنا فرق ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جس بات پر اتفاق ہے وہاں سے بات شروع کرو۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم اختلافی باتوں سے بات شروع کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتے ہیں کہ کافروں سے بھی اگر بات کرنی ہے تو اتفاقی باتوں سے بات شروع کرنا، اختلافی باتوں سے بات شروع نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اختلافی باتوں سے بات شروع ہوتی ہے، مسلمانوں سے، اور قرآن کہہ رہے ہیں کافروں سے بھی بات کرنی ہو تو جس بات پر اتفاق ہے وہاں سے بات شروع کرو۔ 17ویں بات،
علم و عمل کی باتیں وضاحت کے ساتھ بچوں کو سمجھائی جائیں اور مذاکرے کے ذریعے ان کو ذہن نشین کرائی جائیں۔ یہ علم و عمل کی باتیں کیا ہیں؟ جو ہم قرآن حکیم کا حصہ پڑھ لیتے اس کا ایک جسٹ عملی اعتبار سے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا، تو کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، قرآن کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، کن باتوں سے روک رہا ہے، ان آیات جس کو ہم نے سمجھا، ہمارے بچوں نے سمجھا، اس کا حاصل کیا نکلنا چاہیے، اس کا اظہار ہمارے عمل میں، زندگی میں کیسے نظر آنا چاہیے، یہ سارا کچھ علم و عمل کی باتوں میں ہم نے درج کیا ہے۔ 10-11 نکات عام طور پر ہوتے ہیں میکسیمم، اس کو ذہن نشین کرانا ہے اور اس کو انٹریکشن کے انداز، مذاکرے کے انداز میں بچوں کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، کیونکہ یہ اصل حاصل ہے قرآن کا کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت اس لیے دی گئی کہ وہ عمل میں دکھائی دے۔ 18ویں بات، بچوں کو اخلاقیات کیسے سکھائیں؟ یہ ایک سوال ٹیچرز کی طرف سے عام طور پر آتا ہے، اس کے لیے ہم بہت ساری باتیں ریکمنڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف عملی سرگرمیوں کا استعمال ہو سکتا ہے، مختلف ویڈیو کلپس بچوں کو دکھائے جا سکتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کو بھی انوالو کر کے بچوں کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، تربیت الفاظ سے نہیں ہوتی، تربیت عمل و کردار سے ہوتی ہے۔ اگر ایک استاد کلاس میں داخل ہو کر خود روزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے کہے تو چند ہی دن میں دیکھیے گا ساری کلاس چلا رہی ہوگی، مس السلام علیکم، سر السلام علیکم، تربیت ہو گئی، سمپل۔ ذرا کسی بچے نے دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کیا تو ہمیں اس کو وہیں پہ روکنا چاہیے، پیار اور محبت سے، اس بچے کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ حساس ہو سکتا ہے، وہ دل پہ نہ لے جائے اس بات کو، تو اس کی دلجوئی فوراً کر لی جائے، اینڈ سو آن۔ اور استاد جو ہے نا، وہ صبح 8 سے 12 کا استاد نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا استاد ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں اسکول سے ہٹ کر بینگ اے ٹیچر، میں استاد ہوں، ابھی میں اسکول میں نہیں ہوں، میں مارکیٹ میں ہوں، ہو سکتا ہے میرے اسٹوڈنٹ مجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہو، وہاں میرا رویہ کیا ہوتا ہے، ایسا کہ میں دھکا دے رہا ہوں دوسروں کو، یا میں ریڈ سگنل کراس کر رہا ہوں، یا میں نے کوئی چیز کھائی اٹھا کے اس کا ریپر سڑک پہ پھینک دیا، اور کل اسکول میں جا کے میں بچے سے کہوں بیٹا صفائی نصف ایمان ہے، مجھے بتائیے، بچہ مانے گا اس چیز کو؟ تو تربیت الفاظ سے فقط کتابوں سے نہیں ہوتی، تربیت عمل سے ہوا کرتی ہے۔ تو ایک استاد خود رول ماڈل بنے، ماں باپ کو اعتماد میں لیں، یہ بچہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، ان کے ذریعے سے بھی کچھ انپٹ لیں، کچھ اچھی کتابیں لائبریری میں ہمارے اسکول کے اندر ہونی چاہیے، کچھ ویڈیو کلپس کا اہتمام ہم بچوں کو دکھا کر سکتے ہیں، کچھ پریکٹیکل چیزیں ان کو ہم کلاس میں کرا لیں، کبھی ایک گروپ بنا کر اسکول کی صفائی ان سے کروا لی، کبھی جو ہے کچھ بچوں سے کہا بیٹا کچھ پاکٹ منی گھر سے امی سے ابو سے لے کر آؤ، اور ہم نے کسی غریب کی جو وہ ہیلپ کرنی ہے، ارتھ کو ایک آ گیا، زلزلے کا معاملہ آ گیا، بارش کی طوفان اور اس طرح کے معاملات آ گئے جس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو بچوں سے کہ بیٹا اپنی پرانی چیزیں لے کر آ جاؤ، اس کو کسی ادارے کے حوالے کر دیں جن پر اعتماد ہو کہ جو غریبوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تربیت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ استاد پانی پی رہے ہیں کلاس میں تو کھڑے ہو کر پی لیں، اور جھٹ فٹافٹ جلدی سے پی لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ذرا بلند آواز سے پڑھیں، تربیت ہو رہی ہے بچوں کو خود بخود۔ تو تربیت ایک مستقل عمل ہے، وہ 8 سے 4 یا 8 سے 12 کے درمیان محدود نہیں ہے، اور وہ جو 180 دن اسکول کھلتا ہے، 160 دن کھلتا ہے، اس تک محدود نہیں، یہ مستقل زندگی بھر کا عمل ہے، جو عمل سے زیادہ ہوتی ہے تربیت، الفاظ سے فقط نہیں ہوتی۔ 19ویں بات، انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو عام فہم انداز میں کہانی کی صورت میں پڑھایا جائے تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا ہو۔ دیکھیے ہم نے انبیاء کے قصے تیار کیے، تمام جو صورتیں پڑھائی گئی ہیں پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں قرآن حکیم کا جو متن پڑھایا گیا اس سے پہلے، تاکہ ذہن میں وہ پورا واقعہ بیٹھے جو اب وہ بچے قرآن کے الفاظ کی صورت میں پڑھیں گے۔ لیکن اس کو ایک انٹریکٹیو انداز میں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ ٹیچر یا اساتذہ ریڈنگ کر دیں یا کروا لیں بچوں سے، یعنی دہرانا بات کو اور ذہن نشین کرانا، پھر ان سے پوچھنا، سوال پوچھنا، اچھا بیٹا آدم علیہ السلام کو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا؟ ہاں جی مٹی سے پیدا فرمایا تھا، ٹھیک۔ اچھا شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ شیطان کو آگ سے بنایا تھا۔ اب یہ 2-3 مرتبہ دہرا لیں، اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کو دلچسپ بنائیں اور اس کو انٹریکٹیو انداز میں اگر پیش کریں تو زیادہ بچوں کے لیے انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا، اور جب وہ قرآن پر آئیں گے تو ان کا ذہن تو بنا ہوا ہوگا، اب قرآن ان کو سمجھنا انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگا۔ 20ویں بات، بچوں سے مختلف سوالات، کوئز پروگراموں اور مقابلہ جات کے ذریعے ان میں قرآن فہمی کی دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت سے اسکولوں نے خود بھی کیا ہے، اور اکتوبر 2012 میں دل فاؤنڈیشن کے تحت الحمدللہ حصہ اول پر مبنی
ہم نے کوئز کمپٹیشن بچوں کا منعقد کیا تھا. ہماری جو ویب سائٹ ہے tiftif.edu.pk اس پر اس کوئز کمپٹیشن کی ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہے. ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. آپ خود ویڈیو دیکھ لیجئے, اپنے بچوں کو دکھائیے جو آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ان میں شوق پیدا ہو. انٹر اسکول بھی ہو جائے گا, پہلے اسکول میں کرائیے, پھر انٹر اسکول بھی کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس میں سوالات بھی تھے, اس میں اسپیچ بھی تھی, اس میں آرٹ کمپٹیشن بھی تھا. یہ دلچسپی کا باعث بنا اور بڑے خوبصورت جوابات بچوں نے ماشاءاللہ دیے. تو ہم بھی کچھ سوالات کر کے, کوئی پروگرام ارینج کر کے, اینول فنکشنز ہوا کرتے ہیں اس میں کچھ سیگمنٹ رکھ کے, یہ مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جیسی ہیں مگر بیسڈ ہیں قرآن حکیم کے اس نصاب پر. اس سے بھی بچوں کی دلچسپی بڑھے گی. اور ہاں, جب یہ کمپٹیشنز ہوں تو کچھ ان کو سرٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ گفٹس کا معاملہ بھی ان کے لیے ہونا چاہیے. اکتوبر 2013 میں دین فاؤنڈیشن نے جب منعقد کیا تھا یہ کوئز کمپٹیشن, تو الحمدللہ ہم نے بچوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے, بچوں کو ہم نے گفٹس بھی دیے الحمدللہ رب العالمین. اس سے بھی بچوں کے اندر انشاءاللہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. نمبر 21, ہم نے کیا سمجھا بچوں کو ہوم ورک کے طور پر دیں تاکہ ان کی قرآن فہمی کا اندازہ ہو اور بعد میں کلاس میں خود حل کروائیں. یعنی اس نصاب میں جو مشقیں ہم نے دی ہیں اس کو عنوان دیا گیا ہم نے کیا سمجھا, اور ہم نے خاص طور پر پہلے حصے میں, پھر آئندہ کے حصوں میں بھی اس کو آسان کیا. لیکن پہلے حصے میں ہم نے بچوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ورڈ سرچ بھی ہے, کلرنگ بھی ہے, میچنگ بھی ہے, فل ان دی بلینکس بھی ہیں, ملٹیپل چوائس بھی ہیں, اپنا جائزہ یہ بھی ہے, مختلف نوعیت کی مشقیں ان کو ہم نے دیں. مگر وہ ہوم ورک کے طور پر دیں تو ذرا پیرنٹس بھی انوالو ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور بچوں کو پھر اگلے دن یا نیکسٹ جو بھی کلاس ان کی ہو اس میں حل کرائیں. تو اس سے کچھ بچوں میں بھی کچھ کرنے کا اور آگے بڑھ کر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ہمارے سامنے الحمدللہ یہ پچھلے 3-3.5 سال میں بہت اچھی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ بعض ٹیچرز نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ جس بک کو اسٹوڈنٹس نے پسند کیا, یہ تعریف کرنے کی بات نہیں, جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جس کتاب کو بچوں نے سب سے زیادہ پسند کیا وہ علم فاؤنڈیشن کی کتاب ہے. کیوں؟ قرآن ہے نا, قرآن کو ہمارا مسلمان بچہ کیوں پسند نہیں کرے گا, اور اس میں کچھ کرنے کو بھی اس کے پاس ہوتا ہے. رٹیفیکیشن کے بجائے انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ زیادہ ہے, خود سے کرنے کو بھی کافی کچھ موجود ہے. تو اس کتاب کو ماشاءاللہ بچوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے. 22واں نقطہ, اساتذہ آیات کی تشریحات رہنمائی اساتذہ میں دیے گئے نکات تک محدود رکھیں یا پھر معتبر تفاسیر سے رجوع کریں, بازاری اور غیر مصدقہ مواد سے پرہیز کریں. یہ بھی بہت حساس مسئلہ ہے. دیکھیے علم فاؤنڈیشن نے جو یہ نصاب تیار کیا ہے, اس کو تیار کرنے والے بھی ساتھی ماشاءاللہ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک درجے میں دین کا علم حاصل کیا, اور وہ خود قرآن حکیم کی تشریح بھی بیان کرتے ہیں. پھر الحمدللہ اس پورے نصاب کو علماء کو بھی دکھا رہے ہیں. پھر معروف مکاتب فکر کے علماء کی 10 سے زیادہ تفاسیر و تراجم کو سامنے رکھ کر یہ ہم نصاب تیار کر رہے ہیں, پھر علماء کو بھی دکھا رہے ہیں. تو ہم اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن یہ کہ بازار میں ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں, کچھ ہماری اپنی پری نالج ہے, پہلے سے کچھ چیزیں ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ غلط ہیں. ایک جگہ کسی نے 2-3 جگہ کسی نے کہا جی حضرت آدم علیہ السلام تو 60 سال تک روتے رہے زمین پر, پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. استغفر اللہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی, پھر اللہ نے زمین پر بھیجا خلیفہ بنا کر. اب کس کی بات کو مانیں, لوگوں کی پری نالج کی بات کو مانیں یا اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں؟ اللہ فرما رہے معاف کر کے اعزاز دے کر خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا, اور لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 60 سال تک روتے رہے زمین پر, ادھر گئے ادھر گئے, پھر توبہ قبول ہوئی. استغفر اللہ. تو خدا رہی کوشش نہ کیجئے کہ کوئی بازاری جو بھی کتابیں اویلیبل ہیں, جو بھی مواد اویلیبل ہے, جو بھی نیٹ سے مل گیا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو استعمال کر لیا, پلیز یہ نہ کیجئے, بلکہ جو مواد ہم نے فراہم کیا اس کو دیکھ لیں. ہاں, معتبر علماء, معروف مکاتب فکر کے علماء, ان کی تفاسیر آپ کے زیر مطالعہ ہے اور اعتماد ہے آپ کو اس کے اوپر, تو موسٹ ویلکم. لیکن جو ہم نے تیار کیا ہے یہ بھی بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق آسان الفاظ میں, اور معروف مکاتب فکر کے علماء کی تفاسیر و تراجم کو سامنے رکھ کر اور علماء کو دکھا کر پھر اس کو ہم نے فائنل کیا ہے. 24ویں بات, مطالعہ قرآن حکیم کے دوران بچوں کی عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیتے رہیں. دیکھیے ایک رونا ہم سب کا ہے نا کہ بچوں کے بیگ کا وزن بھی بڑھ رہا ہے, کتابوں کا وزن بھی بڑھ رہا ہے, کلاسز اور کورسز اور کتابوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. علم تو شاید بڑھ رہا ہے مگر عمل میں بڑی کمی ہے. تعلیم مل رہی ہے مگر تربیت نہیں مل رہی. شاید ہماری پچھلی جنریشنز کے پاس علم کم تھا, تربیت زیادہ تھی. ایسا ہے نا؟ تو ہم تو کوشش کر لیں اس کی کہ اتنا عظیم کلام رب العالمین کا جو ہدایت کے لیے آیا, اب اس کا علم تو جا رہا ہو مگر تربیت نہ ہو رہی ہو.
تو بچوں کے ماں باپ سے بھی بات چیت ہماری رہے، ہم بچوں کا بیہیویئر بھی کلاس میں دیکھتے رہیں، پھر اپنے کردار سے بھی گواہی دیں کہ ہاں ہم جو پڑھانے والے ہم قرآن پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا؟ کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی باعمل بننے کی توفیق دے۔ جب ہم خود باعمل ہوں گے تو عمل کا اثر بچوں پر بھی جائے گا، طلبہ و طالبات پر بھی جائے گا۔ بچے تو اپنے ٹیچرز کو بڑا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں، ماں باپ کی نہیں مانتے جتنی اتنی اپنے ٹیچرز کی مانتے ہیں۔ تو تربیت پر ہماری بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے، کچھ چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹ ان کو دیں۔ اچھا بیٹا، کل ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ ہمیں دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے، تو آج آپ میں سے کون بتا رہے کس نے کیا کیا؟ اچھا بیٹا، کل کسی نے اپنے بھائی کو نماز کی دعوت دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں میڈم میں نے دی تھی، سر میں نے دی تھی۔ موٹیویٹ کریں اس کو، انشاءاللہ تعالی کام شروع ہو گیا۔ یوں اگر ہم دلچسپی بڑھا کر کچھ چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس دیں گے تو تربیت میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ 25ویں بات، تدریس کے دوران پیش آنے والے تجربات اور مفید باتوں کو نوٹ فرمائیں اور دی علم فاؤنڈیشن کو آگاہ فرمائیں۔ دیکھیے یہ ایک لرننگ پروسیس ہے، ہم میں سے کوئی عقل کل کا دعویٰ تو کر نہیں سکتا، تو بہت کچھ اساتذہ جو ہم تک اپنے مفید تجربات پہنچاتے ہیں، مفید مشورے ہمیں دیتے ہیں، تجاویز ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کو مرتب کرتے ہیں اور اس طرح پھر اپنے دیگر اساتذہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ اگر ایک جگہ سے خیر کی بات آئی تو وہ ایک جگہ محدود کیوں رہے، سب تک پہنچنی چاہیے۔ ایک اسکول کے ایک ٹیچر سے ایک اچھی بات ہم تک پہنچی تو ہم چاہیں گے سینکڑوں ہزاروں اسکولوں تک، اور سینکڑوں ہزاروں بلکہ اللہ کرے گا تو لاکھوں طلبہ و طالبات تک وہ بات پہنچے۔ تو آپ کے تجربے میں کوئی بات اچھی آئے آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے، کوئی مفید بات اس کو نوٹ فرمائیے اور دین فاؤنڈیشن کو ای میل کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ 26ویں بات، اگرچہ مشکل الفاظ سے حتی الامکان اجتناب کیا گیا ہے، تاہم اگر دوران تدریس طلبہ کو کوئی لفظ مشکل لگے یا آپ کوئی اور متبادل لفظ تجویز کرنا چاہیں تو اس کی نشاندہی فرمائیں۔ ہم نے ایک تو کوشش کی ہے کہ الفاظ کو حتی الامکان آسان رکھیں، حصہ اول میں بھی بات کے حصوں میں بھی، اور اب ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو الفاظ نسبتاً مشکل لگ رہے ہیں ان کی گلوسری بھی دے دیں، ان کے معنی بھی کتاب میں آخر میں شائع کر دیں۔ اس سب کے باوجود اگر آپ کے فہم میں کوئی بہتر لفظ ہو کسی ایک لفظ کے حوالے سے کہ اس کے بجائے یہ لفظ آ جائے، کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو تو آپ ہمیں مطلع فرمائیں، انشاءاللہ آئندہ کے ایڈیشن میں ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ ہم سے تعاون کرتے ہیں اور یہ تعاون کے نتیجے میں ہی یہ ساری چیزیں اب آپ تک پہنچ رہی ہیں الحمدللہ۔ 27ویں بات، تدریس کے دوران پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے دل فاؤنڈیشن سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کے پاس موجود ہے، ہر کتاب پر لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ کوئی مشکل پیش آئے تو انتظار نہ کیجیے کہ کبھی اسکول میں ہم آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کبھی پھر رابطہ کر لیں گے، نہیں، 9 to 5 ہمارا آفس کھلا ہوتا ہے الحمدللہ، فون کر لیجئے یا ای میل پہ رابطہ کر لیجئے انشاءاللہ، تو وہ چیز رک نہ جائے۔ کہتے ہیں نا ایک چیز رک گئی پھر وہ آگے نہیں بڑھتی تو پھر آدمی ڈسہارٹ ہوتا ہے، کام رک جاتا ہے۔ کام رکنا نہیں چاہیے، کام کو تو بڑھنا چاہیے اور مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ تو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی کوئری آپ کی ہے، آپ فوراً ہم سے رابطہ کیجیے، ہم اس کو انشاءاللہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ 28ویں بات، اساتذہ کی سالانہ کارکردگی کو جانچنے کے بعد حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یہ ذرا نازک بات بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ بھائی دین فاؤنڈیشن کیسے جانچ سکتا ہے؟ تو یہ دین فاؤنڈیشن نے نہیں جانچنا، یہ تو اسکول کی مینجمنٹ کا معاملہ ہے۔ ہم ڈائریکٹلی اسکول میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم سے مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں، پرنسپل سے بات کرتے ہیں یا اساتذہ سے جو اکیڈمکس کے حوالے سے رابطہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ حوصلہ افزائی کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کہ جن اساتذہ کی پرفارمنس اچھی ہوگی اس خیر کے کام میں، انشاءاللہ ان کے لیے کوئی سرٹیفیکیشن کا معاملہ، دین فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی ایوارڈز کا معاملہ بھی ان کے لیے کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کام ہم اسکول کی انتظامیہ کے توسط سے کریں گے، براہ راست ہمارا یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ 29ویں بات، تمام اساتذہ ڈیمو کلاس اور تعارفی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اساتذہ کے لیے تدریسی ہدایات کے حوالے سے ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے اس نصاب پر ہم نے ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بھی بنائی ہے، ایک تعارفی ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ ٹائم خاص طور پر اس کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ نمبر 2، بعض اسکولوں میں شروع کے دنوں میں نیا
سلیبس ہے، نئی نئی کلاس ہے، نئے نئے ٹیچر ہیں، کچھ پرابلمس آتی ہیں، تو ہم نے کچھ ہدایات تو ابھی دے دی آپ کو، ساتھ ہم نے ایک ڈیمو کلاس بھی ریکارڈ کروا لی بچوں کو بٹھا کر، جی ہاں بچوں کو بٹھا کر، اور ان کو پڑھا کر بھی دکھا دیا کہ ہم اس طرح چاہتے ہیں، اس طرح بچوں کو پڑھایا جائے۔ تو بہرحال اب سورج کو چراغ کیا دکھائیں گے ہم، اساتذہ کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ گزارشات ہیں کہ شاید ان سے اگر فائدہ اٹھا لیا جائے تو تدریس کا عمل اس نصاب کے حوالے سے بہتر ہو سکے گا۔ تیسویں بات، ہم نے الحمدللہ ایک اور ریکارڈنگ کرا رکھی ہے FAQs کے حوالے سے، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز، وہ سوالات جو مستقل یا عموماً پوچھے جاتے ہیں، کوئی 50 سے زیادہ سوالات ہیں الحمدللہ، جو ہمارے اساتذہ کی طرف سے، انتظامیہ اسکول کی ان کی طرف سے آتے رہے برسوں میں، پچھلے 3 برسوں میں، ان کو ہم نے جمع کیا اور اس کی ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرا دی ہے، تو آپ اس ویڈیو ریکارڈنگ سے بھی فائدہ اٹھا کر بہت کچھ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ بھی آپ کی تدریسی جو سرگرمی اور عمل ہے اس میں آپ کو معاونت دے سکے گا۔ 31ویں بات، تمام اساتذہ ماہانہ کارکردگی کا فارم ہر مہینے کے اختتام پر پر کر کے رکھیں تاکہ رابطہ کرنے پر آسانی رہے۔ ایک فارم ہم نے بنا دیا رپورٹنگ کے لیے، ہاں لیکن رپورٹنگ کے لفظ جیسے ہی آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ پرفارم آپ رکھیے، آپ چاہیں تو ہمیں ای میل پر فارورڈ کر دیجئے، یا آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کس وقت آپ کے اسکول فون کریں، یعنی ٹیچرز کو جب ان کے پاس وقت ہو اس وقت وہ پرفارم اپنے سامنے رکھ لیں، ہم فون کریں گے اور فون پر ان سے 2 سے 3 منٹ میں سلیبس کی کوریج پوچھ لیں گے کہ کہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنے پاس اس ڈیٹا کو مینٹین کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اوور دا پیریڈ ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس تیار ہوگا، ہم آپ کے اسکول اگر کبھی حاضر ہو سکے، ہماری خوش قسمتی، تو آپ سے ڈسکس کریں گے، ورنہ کوئی رپورٹ آپ کو دینی ہوگی وہ رپورٹ فراہم کر دیں گے، کوئی بہت اچھی بات آپ کی طرف سے آئے گی وہ دوسروں سے شیئر کر لیں گے، کچھ اور لوگوں کی طرف سے باتیں آئی ہیں اچھی وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ تو اس رپورٹنگ سے ایک اسکول کو نہیں ہزاروں اسکولوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ کارکردگی کو مینیج کرنا، اور مانیٹر میں نہیں کہہ رہا، بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا وہ ہمارے لیے آسان ہو سکے گا۔ 32ویں اور آخری بات، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا اور اخلاص نیت کا اہتمام کرے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تو بڑے اللہ معاف کرے گناہ گار لوگ ہیں، یہ اتنے عظیم کام کے لیے اللہ ہی نے ہمیں چنا ہے، تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ سے خصوصی دعا بھی کریں، اور اپنے لیے اخلاص نیت کا اہتمام کریں۔ حدیث ہے نا بخاری میں، بخاری کی حدیث سے بات شروع ہوئی، بخاری کی حدیث سے بات ختم کر لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم قرآن کے خادم بن جائیں، اور ہمارے طلبہ و طالبات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اس سارے عمل کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔